पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इस वक्त एक भौचाल आया हुआ है और इस भौचाल का मरकज़ी मौजू है आफिया सिद्दीकी। सवाल यह है, आफिया सिद्दीकी कौन है? कुछ लोग उन्हें मदर ऑफ अलकायदा कहते हैं क्योंकि वो एक ख़तरनाक आलमी दहशतगर्द हैं बकौल लोगों के। दूसरे कुछ लोग समझते हैं कि वो एक सरफरोश मुजाहिदा हैं जिनके लिए आवाज़ उठाना हम सबका फ़र्ज़ है। एक और राय ये है कि वो अमेरिका की MIT जैसी यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, उनका तालीमी रिकॉर्ड शानदार रहा है, वो न्यूरो साइंटिस्ट हैं। फिर एक राय ये भी है कि वो कराची से ताल्लुक़ रखने वाली एक मज़लूम और दुखी खातून हैं, दर्दमंद दिल रखती हैं और 3 बच्चों की माँ हैं और जुल्म का शिकार हैं। अच्छा, फिर आफिया सिद्दीकी से जुड़े हुए कुछ और सवालात भी हैं। सवाल ये है कि वो 2003 से 2006 तक कहाँ गायब रहीं? पाकिस्तान से पकड़ी गईं, इन पर जुर्म साबित जो हुआ वो अफ़गानिस्तान में किया गया था, लेकिन उनका मुकदमा अमेरिका में चलाया गया। इस सारे खड़ाक के पीछे क्या इसरार है? फिर एक और बात यह कि इस धानपान सी औरत ने ऐसा क्या जुर्म किया था कि इसको 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई? आज के वीलॉग में हम इस पूरे मामले को डिस्कस करेंगे और इब्तिदाई में इस हवाले से एक बहुत उम्दा किताब आफिया अनहर्ड के नाम से मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जिसके मुसन्निफ पाकिस्तानी माहिर कानून जनाब दाऊद गजनवी साहब हैं। लास्ट ईयर जब मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था आफिया की केस के लिए, तो मुझे पब्लिक की तरफ से बड़ा रिएक्शन आया था और मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेस्मराइज़ हुआ कि पाकिस्तानी अवाम इतनी ज़्यादा आफिया के लिए क्रेज़ी है। तो जब मैंने केस को स्टडी किया, जो उसका कोर्ट केस ट्रायल्स थे, और मैंने फिर ये देखा कि जिस तरह ट्रायल को किया गया है, कंडक्ट हुआ और जो उसमें इल्ज़ाम थे और जो दोनों साइड्स, अमेरिका भी और पाकिस्तान में जो आफिया के सिंपथाइज़र भी हैं, उनके डिफरेंट व्यूज़ हैं, तो मैं समझता था कि क्रेडिबल सोर्स लेके आऊँ। तो मैंने कोर्ट केस की फ़ाइल्स को रिलाई करके तो चंद क्वेश्चंस के आंसर किए हैं जो शायद आप लोगों को एक क्रेडिबल सोर्स से आज तक नहीं मिलेंगे। इस किताब की तकरीबी रूनुमाई अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में हुई और अपनी रोनमाई से कबल ही ये अमेज़ॉन पर बेस्ट सेलर्स में शामिल हो चुकी थी। इस किताब का उर्दू तर्जुमा मुकदमा जो सुना नहीं गया आफिया सिद्दीकी के नाम से शाया हुआ। इसके सरवरक़ पर नोम चॉम्स्की का ये तबसरा दर्ज है। आफिया केस की तफसीलात जानने में मेरी गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन बदकिस्मती से मुकदमे के काबिल एतमाद शवाहिद नाकाफ़ी थे, जिसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस मुकदमे का फैसला इंसाफ का बहिमाना कत्ल है। इस किताब की ख़ास बात यह है कि मुसन्निफ़ ने इसमें अपनी कोई राय नहीं दी, बिल्कुल रेशनल होकर यह किताब मुरतब की। इसमें दर्ज तमाम मालूमात अमरीकी अदालत में चलने वाले मुकदमे की तफसीलात पर मुश्तमिल हैं, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमेरिका से हासिल की हैं, जहां आफिया का ट्रायल हो रहा था। दाऊद गजनवी साहब ने 5000 पेपर्स पर मुश्तमिल इन दस्तावेज़ात का तफसीली मुताला करके ये किताब तहरीर की। इस किताब में दर्ज हक़ाइक़ को आप इस लिहाज से सबसे ज़्यादा बावसूख, मोस्ट अथेंटिक और नाकाबिल तरदीद कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अमेरिका का सरकारी मौक़िफ़ और आफिया सिद्दीकी का बयान हल्फी दोनों चीज़ें मौजूद हैं, और ये दोनों चीज़ें इससे पहले कभी शाया नहीं हुई। आफिया सिद्दीकी का ताल्लुक़ कराची की एक मुहाजिर फैमिली से है, लेकिन उनकी ज़्यादातर ज़िंदगी अमेरिका में गुजरी। वहीं तालीम हासिल की, एक शानदार तालीमी रिकॉर्ड रखती हैं। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक MIT यूनिवर्सिटी से न्यूरो साइंस में डिग्री ली। दौरान तालीम और बाद में भी गरीब अमरीकी मुसलमानों की हालत बेहतर बनाने वाली तंजीमों के लिए फ़ंड रेजिंग करती रहीं, जो मुकम्मल तौर पर कानूनी थी। मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान आई और यहाँ से 26 मार्च सन 2003 को पुरस्कार अंदाज में गायब हो गई। मुशर्रफ हुकूमत के हुक्काम मुसलसल इस हवाले से लाइल्मी का इजहार करते रहे, लेकिन इस किताब में सिंध पुलिस के एक SP शौकत का बयान मौजूद है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने सन 2003 में आफिया को गिरफ्तार कर पाकिस्तान के एक इदारे के हवाले किया था और इदारे ने उन्हें अमेरिका के हवाले कर दिया था। गालिबन वो उन 480 अफराद में शामिल हैं कि जिनको मुशर्रफ ने बग़ैर मुकदमा चलाए अमेरिका के हवाले किया था और डॉलर खरे किए थे, फ़रोख्तन वच्चे अर्ज़ा फ़रोख्तन। बहरहाल 2003 के इस बयान के अलावा
آفیہ کا کوئی اور کلو نہیں ملتا، اور پاکستان اور امریکہ دونوں کے آفیشلز اس حوالے سے لا علمی کا اظہار کرتے رہے۔ 2003 سے 2008 تک وہ کہاں رہیں، کراچی سے بگرام افغانستان کیسے پہنچیں، یہ سوالات حل طلب ہیں۔ 2006 میں پہلی بار اس حوالے سے کلو سامنے آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ افغان جیل سے ایک برطانوی نژاد پاکستانی معظم بیگ رہا ہوتے ہیں، اور وہ اپنے تجربات پر ایک کتاب لکھتے ہیں۔ اس کتاب میں وہ انکشاف کرتے ہیں کہ انہوں نے بگرام جیل میں کسی خاتون کی دلخراش چیخیں سنی تھی۔ اس خاتون کا قیدی نمبر 650 تھا۔ یہاں سے یہ شبہ پیدا ہونا شروع ہوا کہ یہ قیدی نمبر 650 دراصل آفیہ صدیقی ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے 2008۔ اس دوران اس پورے قصے میں مریم یوان ریڈلی، جو ایک نومسلمہ تھیں، جن کا برطانوی صحافی ہیں بلکہ، اور وہ اس کیس کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، اور اس حوالے سے ان کا رول آگے آنے والے حالات میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ مریم نے بگرام میں قید اس پراسرار قیدی کے بارے میں تحقیقات شروع کی۔ وہ اس حوالے سے مسلسل اس کیس کے پیچھے لگی رہیں، ڈیٹا اور معلومات جمع کرتی رہیں، آواز اٹھاتی رہیں، خطوط لکھتی رہیں۔ وہ جولائی 2008 میں پاکستان آئیں۔ اچھا، اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جولائی 2008 کا مہینہ جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں پے در پہ 15-20 دن کے اندر کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے آفیہ صدیقی کے معاملے پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ پہلی چیز یوں ہوئی، واقعات کچھ اس ترتیب سے رونما ہوئے کہ 5 جولائی کو مریم یوان ریڈلی نے عمران خان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی۔ اس وقت عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے، حزب اختلاف کے ایک رہنما تھے۔ ان کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کی، جس میں بگرام میں موجود قیدی نمبر 650 کا معاملہ اٹھایا، اور یہ شبہ ظاہر کیا، یہ امکان ظاہر کیا کہ یہ آفیہ صدیقی ہیں۔ انہوں نے پاکستانی آفیشلز پر زور دیا کہ انہیں اس مسئلے پر آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ وہ پاکستانی آفیشلز جو اب تک اس مسئلے پر مکمل لا علمی کا اظہار کرتے رہے تھے۔ اب اس کے ٹھیک 6 دن بعد 11 جولائی کو امریکن آفیشلز نے بگرام جیل سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہاں آفیہ صدیقی نام کی کوئی خاتون موجود نہیں ہے۔ اچھا، 17 جولائی کو یعنی ٹھیک 6 دن بعد غزنی سے خبر آئی کہ آفیہ صدیقی نامی خاتون گورنر غزنی کے محل کے باہر سے گرفتار ہوئی ہیں، اور ان کے پاس سے اہم نقشے اور کیمیکل ویپنز بنانے کے طریقوں پر مشتمل پیپرز برآمد ہوئے ہیں۔ افغان پولیس کے انفارم کرنے پر امریکی آفیشلز نے انٹیروگیشن شروع کر دی۔ اس موقع پر ویانا کنونشن کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ ایک تو اسے افغانستان سے گرفتار کیا گیا تھا، پاکستانی تھی وہ، لیکن اصولاً اس کو پاکستان یا افغانستان کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا، جو نہیں کیا گیا، اور اس کو یہاں سے امریکہ لے جایا گیا۔ دوسرے وہ کہ اس دوران وہ مسلسل اپنا فون نمبر دیتی رہی کہ میرے گھر والوں کو اطلاع کر دی جائے، لیکن اس بنیادی حق کی پامالی کی گئی۔ اچھا، ابھی پے در پہ ہونے والے ان واقعات کا سلسلہ جاری ہے جو 5 جولائی سے شروع ہوئے تھے۔ اگلے ہی دن یعنی 18 جولائی کو خبر آئی کہ آفیہ صدیقی نے تفتیش کے دوران امریکی فوجیوں پر فائرنگ کر دی ہے، اور اس فائرنگ میں کوئی امریکی فوجی تو زخمی نہیں ہوا، لیکن جوابی فائرنگ میں وہ زخمی ہو گئیں۔ ان کے پیٹ میں 2 گولیاں لگی ہیں، اور یہاں سے امریکی حکام انہیں پہلے امریکن ہاسپٹل لے گئے قریب میں واقع، اور وہاں سے وہ بالآخر انہیں امریکہ لے گئے۔ پھر صرف 6 دن بعد 5 دن بعد 23 جولائی کو پینٹاگون سے ایوان ریڈلی کو جواب دیا جاتا ہے کہ 2006 میں ایک قیدی نمبر 650 موجود ضرور تھا، لیکن وہ آفیہ صدیقی نہیں تھی۔ یوں 5 جولائی سے 23 جولائی تک کے واقعات کے حوالے سے اگر آپ کڑی سے کڑی ملائیں تو ایسا لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ دال ہی پوری کالی ہے۔ 2003 سے 2008 تک امریکی اور پاکستانی آفیشلز اس پورے معاملے سے مکمل لا علمی اور لا تعلقی ظاہر کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا آفیہ صدیقی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن 15 دن کی مختصر مدت میں ایسا کیا ہوا کہ آنن فانن آفیہ صدیقی کو ظاہر بھی کر دیا گیا، ان کے پر کیس بھی بنا دیا گیا، اور گرفتاری بھی دکھا دی گئی، اور بہت ہی سرعت کے ساتھ ان کو امریکہ بھی لے گئے۔ یہاں ایک اور بہت اہم معاملہ جس کا ابھی ہم ذکر کریں گے وہ سیکرٹ پریزنز کا ہے۔
خفیہ جیلیں. ہوا یہ کہ واشنگٹن پوسٹ میں سن 2006 میں یعنی تقریباً انہی سال 2 سال میں ایک رپورٹ شائع ہوئی. اس میں بتایا گیا کہ امریکی خفیہ ایجنسیاں دنیا کے مختلف ممالک مثلاً تھائی لینڈ، فلپائن، پاکستان، افغانستان میں 58 سیکرٹ پریزنز قائم کر چکی ہیں، خفیہ جیلیں. یہ پورا ایک نیٹ ورک چل رہا ہے اور اس میں بغیر مقدمہ چلائے لوگوں کو رکھا جاتا ہے اور ان سے انٹروگیشن کی جاتی ہے. وہاں ان پہ تشدد بھی ہوتا ہے. اور ایسا ہی ایک پریزن جس کا ہم سب نے نام سنا ہے، جو منظر عام پر آ گیا تھا ان دنوں، وہ ابو غریب جیل تھی. اس رپورٹ کے شائع ہوتے ہی امریکہ میں ایک بھونچال آ گیا. امریکہ میں ایک ادارہ ہے ACLU، امریکن سول لبرٹیز یونین، جو امریکہ میں انسانی حقوق کے تحفظ کا ادارہ ہے. اس نے اس حوالے سے زبردست آواز اٹھائی اور امریکہ میں اس طرح کے پریزنس کے خلاف ایک پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. یہاں عافیہ صدیقی کا معاملہ بھی زیر بحث آیا. عافیہ صدیقی کا معاملہ سامنے آنے سے یہ سوال آن کھڑا ہوا کہ ان سیکرٹ پریزنس میں خواتین کو بھی رکھا جا رہا ہے. امریکی سوسائٹی اس حوالے سے بہت حساس ہے. اچھا، ان دنوں کچھ خبریں ایسی بھی آ گئیں کہ جس میں ان پریزنس میں خواتین کے ریپ کے حوالے سے کچھ خبریں تھیں. ان خبروں پر مزید امریکی سوسائٹی جو ہے وہ ہل کے رہ گئی. اور یہاں میں ذکر کروں گا، ایک سینیٹر ہیں جن کا نام ہے ڈین فینسٹین، کچھ ایسا ہی نام ہے. یہ ایک انتہائی سینئر سینٹ ممبر ہیں جو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتی ہیں. 1992 سے یہ سینیٹر ہیں اور اب بھی موجودہ سینٹ کی بھی ممبر ہیں. انہوں نے اس حوالے سے ایک زبردست مہم کی قیادت کی. یوں امریکہ کی جو سول سوسائٹی ہے اس میں ایک زبردست مومنٹم بنا اور امریکی انتظامیہ پر دباؤ بڑھتا چلا گیا. اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو پے در پہ واقعات ہوئے، یعنی پہلی چیز میں نے آپ سے ذکر کی کہ معظم بیگ نے کتاب لکھی جس میں عافیہ صدیقی کا ذکر کیا گیا. دوسری طرف مریم یوان ریڈلی نے ایک زبردست مہم چلائی جس میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی. اور تیسری چیز یہ کہ سیکرٹ پریزن کا معاملہ، یہ سب تینوں چیزوں نے مل کر ایک بہت بڑا ببل بنا دیا اور امریکی انتظامیہ اچھے خاصی انڈر پریشر ہو گئی. اور یوں 2003 سے 2008 تک منظر عام سے غائب عافیہ صدیقی کو اون کرنا پڑ گیا اور اس کی گرفتاری منظر عام پر لانی پڑی. شاید یہ وہ وجوہات ہیں، اس پہ ہم اندازہ ہی ظاہر کر سکتے ہیں کڑی سے کڑی ملا کے، کہ جس کی وجہ سے کتنے آرام سے 2003 سے 2008 تک عافیہ صدیقی کے معاملے کو پوشیدہ رکھا جا رہا تھا، اس کو اون کرنا پڑ گیا. اب ہم آتے ہیں مقدمے کی کارروائی کی طرف. اچھا، کورٹ میں عافیہ صدیقی نے اپنے بیان میں بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ کہا کہ میرے نام پر دنیا میں کوئی ٹیررزم مجھے قبول نہیں ہے. میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میرے نام پر پتھر بھی اٹھائے، اور خصوصاً جو مسلمان کسی غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں وہاں پر آپ نے کوئی تشدد نہیں کرنا. کورٹ میں عافیہ کی وکیل ایلزبتھ فنچ تھیں. انہوں نے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ 2003 سے 2008 تک وہ کہاں رہیں، کیونکہ آبویسلی آگے کے حالات کے سارے جائزے کا دار و مدار انہی 5-6 سالوں پر تھا کہ کن حالات سے عافیہ گزریں. اچھا، پروسیکیوشن نے جواب دیا کہ اس کے لیے عدالت ان کیمرہ اجلاس کر کے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس دیکھ سکتی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ عدالت نے یہ دستاویزات دیکھنے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی اور نہ اس موضوع کو، اس ٹاپک کو اپریشیٹ کیا، یعنی اس کے بالکل پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. مزید یہ کہ جہاں جہاں اپنے بیان میں عافیہ صدیقی نے سیکرٹ پریزن میں اپنی قید کا ذکر کیا، جج نے وہاں وہاں اس کے تمام الفاظ کو ایکسپنج کر دیا. اچھا، آگے چل کر عافیہ کی گمشدگی کے حوالے سے اس موضوع پر، یعنی 2003 سے 2008 تک وہ کہاں رہیں، جج نے اس موضوع پر اپنی، جج برمن تھے وہ، ان کی جن کی عدالت میں یہ کیس لگا تھا، انہوں نے اپنے فیصلے میں 3 اسپیکولیشنز یا قیاسات ظاہر کیے اور لکھا کہ اس کے حوالے سے کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی. پہلا امکان جج برمن نے یہ ظاہر کیا کہ بقول ان کے عافیہ کی عمار البلوچی سے شادی ہوئی تھی اور وہ ان کو ڈھونڈنے افغانستان گئی تھی. دوسرا خیال یہ ظاہر کیا کہ وہ جہاد افغانستان یا افغانستان کی جنگ میں شریک ہونے گئی تھیں. تیسرا خیال یہ ظاہر کیا کہ شاید ان کے پاس کچھ تھا اور یہ کچھ دستاویزات یا کیمیکلز ہو سکتے ہیں جو یہ وہاں لڑنے والے جو افغان مجاہدین تھے ان کو پہنچانے گئی تھیں.
اب یہ عافیہ کی 5-6 سال کی گمشدگی کی اتنی اہم بات ہے کہ ایک نادان آدمی بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ عافیہ پر 2008 میں جو آپ فرد جرم عائد کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ موضوع ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ 5-6 سال کہاں رہیں، لیکن عدالت نے اس انتہائی اہم معاملے کو نظر انداز کر دیا۔ ایسے معاملے کو اس طرح چلتے چلتے لاپرواہی سے ڈیل کیا گیا جس کے اوپر سارے کیس کا دار و مدار ہونا تھا۔ اب آتے ہیں مقدمے کی مزید تفصیلات کی طرف۔ صورتحال یہ بنتی ہے کہ عافیہ پر کل ملا کر 4 کیس بن سکتے تھے۔ اس میں پہلا کیس جو اس کے اوپر بنا وہ تھا عزیز پراچا کیس، دوسرا تھا لائبیریا اسمگلنگ کیس، تیسرا تھا کہ غزنی میں ان کے پاس سے گرفتاری کے وقت جو دعویٰ کیا گیا کہ ان کے پاس سے کچھ پیپرز اور کچھ کیمیکل تیار کرنے والے بم کے نقشے اور کچھ اور اس طرح کی چیزیں برآمد ہوئی تھیں۔ چوتھی چیز یہ کہ امریکی فوجیوں پر بگرام میں فائرنگ کا کیس۔ ہم باری باری ان چاروں چیزوں کو مختصراً ڈسکس کریں گے۔ پہلا کیس تھا عزیز پراچا کیس۔ یہ ایک دہشت گرد گروپ پکڑا گیا تھا جو 5 افراد عمر خالد شیخ، عزیز پراچا، عمار البلوچی، ماجد خان اور سیف اللہ پراچا پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے امریکہ کی ریاست بالٹی مور میں پیٹرول پمپس اڑانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اچھا، عافیہ پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اس کیس کے اس دہشت گرد گروپ کے ایک ملزم ماجد خان کے لیے پوسٹ باکس بک کرایا تھا۔ اب کیس یہ چلا اور اس کیس سے ناکافی شواہد کی بنیاد پر عافیہ کو بری کر دیا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ یہ کیس ثابت نہیں ہوا۔ دوسرا کیس تھا لائبیریا اسمگلنگ کیس، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عافیہ جو ہے وہ دراصل لائبیریا اسمگلنگ میں ملوث ہے اور اس کے ذریعے جو فنڈ جمع ہو رہا ہے وہ دراصل وہ مختلف تنظیموں کو دے رہی ہے۔ اس کیس میں بھی عافیہ کو باعزت بری کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ شواہد کافی نہیں ہیں، ایویڈنس پروو نہیں ہوئے۔ اب تیسرے الزام آیا۔ تیسرا الزام جو تھا کہ غزنی میں ان کے پاس سے نقشے اور کیمیکل بنانے والے کوئی ڈاکومنٹس برآمد ہوئے تھے۔ اس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا افغانستان میں ہونے والے القاعدہ اور طالبان کے حوالے سے مقدمات ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی اگر نقشے برآمد ہونے والی اس اسٹوری کو درست مان لیا جائے تو اس کے تحت کوئی جرم تو سرزد نہیں ہوا تھا، ابھی ارادہ جرم ضرور تھا اور اس کی سزا اتنی نہیں بنتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ 5 سال تک تحویل میں رہنے والے فرد سے جب آپ اس طرح کا کوئی چیزیں برآمد کریں تو ان کی قانونی حیثیت بہت کمزور ہوتی ہے۔ جو واحد الزام عافیہ صدیقی پر لگایا گیا وہ امریکی فوجیوں پر حملے کا تھا۔ اب اس کو اس صورتحال کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے کہا، ہم کنیکٹ کرتے ہیں کہ 5 سال اس کی گمشدگی، اس کے بعد اسے اچانک برآمد ہونا، اس کے بعد ایک دھان پانسی لڑکی جس نے ٹرینڈ فوجیوں پر حملہ کیا اور ان کے اوپر اس نے فائرنگ کی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں کوئی زخمی بھی نہیں ہوا اور وہ خود زخمی ہو گئی، اس طرح کہ اس کے 2 گولیاں لگیں۔ یہ پورا معاملہ بڑا فیبریکیٹڈ سا لگتا ہے۔ ایک ایسی نازک سی لڑکی جس کی عمر اس وقت 31-32 سال تھی، وہ کیسے ٹرینڈ فوجیوں سے اسلحہ چھین سکتی ہے؟ لیکن فرض کیجئے کہ اگر اس واقعے کو ہم درست بھی مان لیں تو اس کو آپ اقدام قتل کا، ارادہ قتل کا مقدمہ کہہ سکتے ہیں، جس میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اس کی میگزیمم جو پنشمنٹ ہے وہ 10-12 سال ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ اس مقدمے کو چلایا گیا اور اس میں 86 سال 86 ایئرس کی قید اس کو سنا دی گئی۔ کوئی ذی ہوش انسان جو ہے اس کے فہم میں یہ بات نہیں آتی، وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہاں کچھ اور واقعات بھی اس کیس کے دوران ایسے رونما ہوئے جن سے لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان دا باٹم۔ اچھا، جس دن کیس کا فیصلہ ہونا تھا اس دن ایک عجیب واقعہ ہوا یہ کہ فیصلہ اناؤنس ہونے سے ذرا دیر پہلے آڈینس میں موجود ایک شخص کھڑا ہوا، ایک نامعلوم آدمی، اور اس نے جیوری کے 2 ممبران کی طرف پن پوائنٹ کر کے، اشارہ کر کے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ انہیں بآواز بلند برا بھلا کہا اور دھمکیاں دی۔ جج برمن نے اس شخص کو تو تفتیش کے لیے اٹارنی جنرل کے کمرے میں بھیج دیا، لیکن ساتھ ہی جیوری کے ان دونوں ممبران کو بھی ریپلیس کر دیا۔ بعد میں عافیہ نے اپنی کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ میں یہ الزام لگایا کہ جیوری کے یہ دونوں ممبران نے دراصل اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ واضح رہے کہ قانون کے مطابق یونانیمس ڈیسیجن ضروری تھا، جو ان دونوں جیوررز کی موجودگی میں ممکن نہ تھا۔ نہ کبھی وہ دھمکی دینے والا سامنے آیا
اور نہ کبھی اس معاملے پر تحقیقات ہوئیں. تو یہ ایک عجیب سی بات ہوئی. پھر ایک اور عجیب بات 2255 موشن کی تھی. یہ 2255 موشن کیا ہے؟ یہ دراصل امریکی قانون میں ملزم کو جس کو سزا سنائی گئی ہے، مقدمہ چلا ہے، اس کو اس مقدمے کے خلاف اپیل کا حق ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ٹرائل فنش ہو جاتا ہے اور ملزم کے خیال میں ٹرائل میں بے قاعدگیاں سرزد ہوئی ہوتی ہیں یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اس مقدمے کے خلاف درخواست دائر کر کے مقدمے کو مس ٹرائل قرار دلوا سکتا ہے. ایسی صورت میں پورا مقدمہ کالعدم ہو جاتا ہے اور مقدمہ نئے سرے سے چلایا جاتا ہے. اب صورتحال یہ تھی کہ یہ پورا مقدمہ جج برمن کی عدالت میں چلا تھا، جس میں عافیہ کے دعوے کے مطابق اس کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی تھی. اس لیے اس نے 2255 موشن دائر کر دی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس موشن کی کارروائی کے لیے جو کورٹ بنی تو جج وہی جج برمن صاحب تھے. اب یہ عجیب سی بات تھی کہ جج برمن نے اپنے ہی فیصلے کے خلاف، اپنے ہی مقدمے کے خلاف اپنی ہی عدالت میں دوبارہ کارروائی کرنی تھی اور دوبارہ سننا تھا. تو یہ ایک بالکل یعنی امپریکٹیکل سی بات تھی. بہرحال عافیہ نے عدم اعتماد کی وجہ سے 2255 کی موشن واپس لے لی اور یوں یہ کیس ختم ہو گیا. لیکن آخر میں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جج برمن نے لکھ دیا کہ اگر عافیہ یہ کیس واپس نہ بھی لیتی اور یہ کیس چلتا تو میں نے ویسے بھی اس کیس کو ڈسمس کر دینا تھا. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جج برمن کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا اور وہ عافیہ کے حوالے سے کوئی گروج رکھتے تھے یا ان کا کوئی پلان تھا. یہ ریمارکس عدالتی کارروائی میں موجود ہیں اور اس کتاب یعنی عافیہ انہرڈ کا حصہ ہیں. عافیہ صدیقی کے حوالے سے اس پورے مقدمے کے دوران ایک عملی مشکل صورتحال اور تھی، اور وہ یہ تھی کہ بے پناہ مصائب سے گزرنے کی وجہ سے ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں رہی تھی. وہ ایک ٹراما سے گزر رہی تھیں. انہوں نے قدم قدم پر جیوری اور وکلا سے عدم تعاون کا مظاہرہ کیا. وہ غصہ ہوتی رہیں، چیختی چلاتی رہیں، جیوری پر الزامات لگاتی رہیں اور عدم اعتماد کا اظہار کرتی رہیں. لیکن اسے کوئی بھی دردمند آدمی سمجھ سکتا ہے جو اس مشکل حالات سے گزرا ہو تو ظاہر ہے اس کی نفسیاتی کیفیت ایک نارمل آدمی کی کیفیت نہیں ہوتی، اور اس بات کو عدالت کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا. وہ سالہ سال سے وہ جن مسائل سے گزری تھیں اس میں ایک شدید قسم کا اعصابی دباؤ ہونا لازمی تھا. عافیہ صدیقی کے اس پورے کیس کے مطالعے سے جو چند باتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ ہیں. ایک تو یہ کہ اس پورے معاملے میں شروع سے اب تک کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے، جس کا ظاہر ہونا ظاہر ہے کسی کے مفاد میں نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ عافیہ کا جرم جتنا ظاہر کیا جا رہا ہے، یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عافیہ کو جو سزا ملی ہے وہ امریکن فوجیوں پر حملے کی ہے، جو انہوں نے ان سے اسلحہ لے کر انہی کے اوپر حملہ کیا تھا، جس میں کوئی زخمی نہیں ہوا تھا. اس دنیا کے کسی قانون میں بھی اس کی سزا 86 سال نہیں بنتی. بہت سے بہت 5 7 8 10 12 سال کی سزا بن سکتی ہے، لیکن جو 86 سال کی سزا دی گئی وہ ایک بالکل حیران کن ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ جو سزا اس کو دی جا سکتی تھی، جو بنتی تھی، اس سے کہیں زیادہ سزا وہ اس وقت تک کاٹ چکی ہے. تیسری بات یہ کہ اس معاملے کو ہینڈل کرنے کا قانونی طریقہ یہ ہے کہ ملزمہ یعنی عافیہ صدیقی کو پاکستان یا افغانستان کے حوالے کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں جرم سرزد ہوا تھا اور پاکستانی وہ شہری ہے. اس حوالے سے امریکہ میں اس کی موجودگی ساری دنیا میں ایک کنفیوژن کو جنم لے رہی ہے، ایک عجیب سا کیوس اس کی وجہ سے کریٹ ہونے کا امکان ہے. ایک اور بات یہ جو بات سمجھنی چاہیے سب کو کہ اگر یہ معاملہ طول کھنچے گا تو اس سے اس پورے ریجن میں دہشت گردی کو فروغ ملے گا. دہشت گردی کی حامی قوتیں اس کیس سے غذا حاصل کریں گی جو سب کے لیے خطرہ ہوں گی. حبیب جالب کا شعر ہے، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو.